Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, सीखे इस्लाम को, सीखे इस्लाम for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलात वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, आइए अपने पहले से जाने बढ़ने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आइए आज का सवाल मैं आपको दे देता हूँ। आज का सवाल है, कुरान पाक की पहली सूरत कौन सी है? कुरान पाक की पहली सूरत कौन सी है? यहाँ बैठे बच्चों को पता है? जी दानियाल भाई, आपको पता है? बताएं। सूरह फातिहा। जी, कुरान पाक की पहली सूरत सूरह फातिहा है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आइए अब वक्त है अपने पहले सेगमेंट जाने बढ़ने का, और उस सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. सीखे इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में। हमारे साथ मौजूद हैं कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं हम मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में। जी हाँ, इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा और इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है, बड़ा ही दिलचस्प सेगमेंट होता है, क्योंकि उसमें कुरान पाक तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ाया जाता है और यहाँ मौजूद बच्चे भी अच्छे अंदाज से सीखने की कोशिश करते हैं। और आप भी, उम्मीद है प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी अच्छे अंदाज से सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। जी हाँ, ये स्पेशल प्रोग्राम वैसे बच्चों के लिए है, मगर कुरान पाक बच्चों ने भी पढ़ना है, बड़ों ने भी पढ़ना है, और हमारे बुजुर्गों ने, यानी एक्स्ट्रा जो बड़े हमारे, उन्होंने भी पढ़ना है, सब ने पढ़ना है। कुरान पाक हर एक ने पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है, तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है। और इसमें हमारा पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनना, तवज्जो के साथ सुनना। दूसरा मरहला तवज्जो के साथ समझना। तीसरा मरहला तवज्जो के साथ पढ़ना। और चौथा मरहला तवज्जो के साथ, और पांचवा मरहला होता है तवज्जो के साथ तरतील में पढ़ना। जी हाँ, हदर और तरतील के साथ पढ़ना। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, दानियाल भाई ने भी तवज्जो इधर रखनी है, और मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के सारे बच्चों ने यहाँ तवज्जो रखनी है, और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी तवज्जो यहाँ रखनी है, क्योंकि जब तक आप सबकी तवज्जो मेरी तरफ होगी तो आप अच्छे अंदाज से सीख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे, और पढ़ भी पाएंगे, और पढ़ने के बाद सुना भी पाएंगे, और फिर हदर और तरतील में क़िराअत कर भी पाएंगे। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ रहना है। पहले आज हम सूरतुर रहमान की आयत नंबर 68 और 69, 68 और 69, इन दो आयतों को पहले तवज्जो के साथ सुनेंगे। तो इन दो आयतों को तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फीहिमा फाकिहतुन व नख्लुन व रुम्मान। फीहिमा फाकिहतुन व नख्लुन व रुम्मान। फबिअय्यि आलाइ
ربكما تكذبان سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ان دو آیتوں کو توجہ کے ساتھ سنا، اور اب بڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سمجھنے کی طرف۔ تو آپ نے توجہ رکھنی ہے اور ہماری طرف توجہ رکھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور قرآن پاک جب پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی مل کر پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا پیارے بچوں، اگر ہم مل کر پڑھ رہے ہیں تو تعوذ اور تسمیہ تو پڑھا، اگر ہم اکیلے پڑھیں گے تو کون جواب دے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے یا نہیں؟ جب قرآن پاک شروع کریں گے تو کیا کریں گے؟ جی سعود بھائی بتائیے۔ پڑھیں گے۔ جی ہاں، تعوذ اور تسمیہ سے شروع کریں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کہتے ہیں تعوذ، اس کو بھی پڑھیں گے، اور تسمیہ اس کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف پڑھنا، اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تو جب بھی قرآن پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ بھی ضرور پڑھنا ہے، چاہے انفرادی طور پر پڑھیں، الگ الگ پڑھیں، اکیلے پڑھیں، یا اجتماعی طور پر پڑھیں، تو تعوذ اور تسمیہ سب نے مل کر پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آگے بڑھتے ہیں۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ماشاء اللہ، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے پڑھنا ہے، کوشش کیا کریں۔ اور اس آیت کا بھی پہلا حرف فا ہے، دوسری آیت کا بھی فا ہے۔ اچھا فا آپ نے دیکھا ہوگا پیارے بچوں، بار بار آ رہا ہے، تو فا کا مخرج تو ماشاء اللہ یہاں موجود چھوٹے بچوں کو بھی اور بڑے بچوں کو بھی یاد ہو جانا چاہیے۔ یاد ہو گیا ہے نا؟ ہاتھ کھڑے ہیں چھوٹے بچوں کے، بڑے بچے ہاتھ نہیں کھڑے کر رہے۔ جی یاد نہیں آ رہا؟ فا دیکھیں، آپ ادا کریں گے تو یاد آ جائے گا۔ فا کہاں ہے؟ کون سے دانت لگ رہے ہیں، یا نیچے کا ہونٹ کا کوئی حصہ لگ رہا ہے؟ تو جی تو یہاں دانیال بھائی کا ہاتھ تھوڑا کم ہے۔ دانیال بھائی پورا یاد ہے؟ پکا؟ ماشاءاللہ عثمان بھائی کے بھی ذہن میں آ گیا ہے، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ تو ہم یہ مخرج پوچھتے ہیں صفوان بھائی سے، مائک دیجیے گا صفوان بھائی کو۔ جی فا کا مخرج اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے۔ دانیال بھائی بتائیے ان کا جواب درست ہے یا کیا ہے؟ آپ کے مائک لگا ہوا ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ فا کا مخرج ہے، اوپر کے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے یعنی گیلے حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ عثمان بھائی کر کے بتائیے گا، عثمان بھائی بتائیں گے۔ عثمان بھائی کیسے؟ کہاں سے؟ دوبارہ بتائیں، مائک میں بتائیں۔ فا، اچھے انداز سے دوبارہ۔ فا۔ ماشاء اللہ۔ اوپر کے دانت کہاں لگے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصے۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے نچلے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگے، تو ادا ہوا کیا؟ فا۔ ماشاء اللہ۔ اور ان کو کہتے ہیں حروف، مل کر بولیں، حروف شفویہ۔ حروف شفویہ کتنے ہیں؟ چار۔ آپ نے تو سعود بھائی 5 کر دیے تھے۔ اچھا ہاتھ کے اشارے سے 5 ہو گئے، ویسے تو آپ نے زبانی طور پر کہا 4، ایسے ہی نا؟ کون سے بتا دیں؟ با، فا، میم، واو۔ اس کے علاوہ 5 کا کوئی اور ہو؟ سوچ لیں، ہو سکتے ہیں 4 ہی۔ اچھا حروف ہلکی کتنے ہیں؟ 6۔ اچھا وہ کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، ہو۔ اچھا حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ یہ کون بتائیں گے؟ دانیال بھائی بتائیں گے۔ دانیال بھائی بتائیے 5۔ کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ اچھا یہ طو ہوتا ہے، اس میں طو، آپ نے تھوڑا سا آواز مجھے آئی، طو۔ ماشاء اللہ۔ تو ان کا مجموعہ کیا ہے؟ علی رضا بھائی بتائیے۔ جی کتب جدین۔ آپ نہیں بتا دیے، چلے علی رضا بھائی آپ بھی بتا دیں۔ کتب جدین۔ آپ کے وہاں مائک ہے؟ مائک نہیں ہے؟ جی
مائک لے لے پیچھے سے. جی پڑھیے بتائیے. قطب جدن. قطب جدن. اچھا قطب جدن کس کا مجموعہ ہے؟ حروف قلقلہ. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. اچھا یہ بتائیے حروف اخفا کتنے ہیں؟ یہ بتائیں گے ہمارے صفان بھائی. جی صفان بھائی کو مائک دیجیے گا. حرف اخفا 15 ہے. سوچ لیں. جی 15 ہے. جی. اچھا حروف اخفا 15 کون کون سے؟ عثمان بھائی یاد ہے آپ کو؟ عثمان بھی بتانا چاہ رہے ہیں. چلو عثمان بھائی سے پوچھتے ہیں. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ماشاء اللہ. جی ہاں 15 حروف اخفا. سعود بھائی کہتے ہیں عثمان بھائی کا جواب ذرا زور سے کہیے گا. عثمان بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. فا کا مخرج بھی بتایا اور کچھ دوسرے بھی جو ہے قواعد سنائے ماشاء اللہ بچوں نے. آگے بڑھتے ہیں. یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ہوتا ہے کیا؟ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، یا لین. کیا ہوگا؟ یہ جواب دینے جا رہے ہیں دانیال بھائی. یا مدہ. سوچ لیں. جی اچھا حروف مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں دانیال بھائی؟ حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اچھا حرف لین کو کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 الف یا 3 الف؟ بغیر جھٹکا دیے معروف کرتے ہیں. اچھا 2-3 الف نہیں کھینچتے؟ نہ 2 الف نہ 3 الف کچھ بھی نہیں کھینچیں گے. کتنا؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ. اور حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. یہ بھی ہمارے دانیال بھائی نے جواب درست دے دیے ہیں ماشاء اللہ. اور دانیال بھائی کا جواب درست ہے. ذرا صفان بھائی اپنے سعود بھائی آپ کہہ دیں زور سے. دانیال بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اور ہا کا مخرج کون بتائے گا؟ ہا کا مخرج بتائیں گے کون؟ ٹیم اے سے ٹیم بی سے. نوید بھائی کو بھی یاد آ گیا ہے. سعید بھائی کو، سعید ہے نوید ہے، سب نوید ہی ہیں. سعید بھائی، سعید بھائی کو یاد ہے. اچھا حسن بھائی کو، حسان بھائی کو بھی ذہن میں آ رہا ہے. سوچ رہے ہیں. بالکل ایزی ہے، بالکل ایزی، بالکل ایزی. دیکھو اب تو سب کو یاد ہو گیا. دیکھیں یہاں جو ماشاءاللہ آپ کون سا سیگمنٹ کریں گے؟ ایک کہانی ایک حدیث. ایک کہانی سنائیں گے. تو ایک کہانی والے اسلامی بھائی جو ہیں ہمارے بچے، ان کو بھی یاد ہے ماشاءاللہ. تو یہاں موجود سارے بچوں کو یاد ہے. جی آپ سنانا چاہیں گے؟ بتائیں. حلق کے نچلے حصے سے. سوچ لیں. اوپر والے حصے سے تو نہیں. اچھا حلق کے اوپر والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ غین خا. غین اور خا. اور حلق کے نیچے والے حصے سے؟ حمزہ ہا. حمزہ ہا. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رشاد. محمد رشاد بھائی کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. اچھا ان کو کیا کہتے ہیں محمد رشاد بھائی؟ حرف حلقیہ. حرف حلقیہ کہتے ہیں. یہ بھی آپ نے جواب درست دے دیا ہے ماشاء اللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. میم الف زبر ما الف مدہ ہے. حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور یہاں ہے پھر فا آ گیا. فا کا مخرج تو سب کو یاد ہو گیا. یاد ہو گیا ہے نا؟ سب مل کر بولے کہاں سے آتا ہوتا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کے تر حصے سے. سب کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. اور الف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ بتائیں گے کون؟ علی صفان بھائی بتائیں گے. مائک لیجیے گا. جی بتائیے. الف مدہ. الف مدہ ہوتا ہے؟ جی. سوچ لیں. جی. اگر یہ الف ہے یا حمزہ ہے یہ بتائیے پہلے. الف. یہ تو اس پر زبر ہے نا، یہ برابر میں، یہ برابر میں اس کے زبر ہے اس الف کی. الف سے پہلے الف کے اوپر کوئی بھی حرکات نہیں ہو تو پھر وہ الف ہوگا. الف سے پہلے یا الف کے اوپر؟ الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے الف کے اوپر کوئی بھی حرکات نہیں. یہ کہتے ہیں الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے. الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے اور الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی پیارے بچے. صحیح ٹھیک ہے. الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، نہ 2 زبر نہ 2 زیر نہ 2 پیش، نہ کھڑا زبر نہ کھڑی زیر نہ الٹا پیش، اور نہ ہی جزم کی علامت یعنی سکون کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ الف. وہ الف ہوتا ہے. اور جس الف کے اوپر یہ ساری چیزوں میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حمزہ. وہ حمزہ بن جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. اور کاف کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ہمارے علی رضا بھائی. مائک لیجیے گا. سیدھے ہاتھ سے لیں. جی سیدھے ہاتھ سے لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا ہے. ماشاء اللہ. دیکھیں آپ کو یاد دلا دیا تو آپ کو یاد آ گیا. تو اس طرح یاد بھی دلانا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے
اور سیدھے ہاتھ سے ہی دینا ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. جی بتائیے کاف کا مخرج. زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. سوچ لیں. جی. سعود بھائی بتائیے ان کا جواب درست ہے یا غلط ہے؟ علی رضا بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اچھا قاف کا مخرج, قاف یہاں نظر تو نہیں آ رہا مگر آپ ویسے بتا دیں, یہ کاف کتاب والا ہے, فا کی ہاں میں کاف ہے, اور قاف موٹا قاف, اس کا مخرج بتانے جا رہے ہیں دانیال بھائی. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف. اور ان دونوں کو کیا کہتے ہیں سعود بھائی بتائیں گے؟ حروف لام سے آتا ہے. حروف لہویہ. حروف لہویہ. ماشاء اللہ. اچھا لام سے بتایا تو آپ کو یاد آ گیا. لام سے اور کوئی تو نہیں آتا؟ حروف شجری آتے ہیں, حروف شجریہ شین سے آتے ہیں, حروف حلقیہ ہا سے آتے ہیں, حروف نطعیہ نون سے آتے ہیں, اور حروف طرفیہ طا سے آتے ہیں. اچھا آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ صفوان بھائی لیجیے مائک, بتائیے. حروف لساویہ آتے لام سے. حروف لثویہ بھی لام سے آتے ہیں. ماشاء اللہ. جی ہاں, لام سے حروف لثویہ بھی ہیں اور لام سے حروف لہویہ بھی ہیں. اور ہمارے سعود بھائی نے جواب درست دے دیا ہے, کاف اور قاف کو حروف لہویہ کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اور ہا کا مخرج بتا چکے ہیں, ہا کا مخرج ہے حلق کا نیچے والا حصہ. اور تا کا مخرج کون بتائے گا؟ تا کا مخرج بھول گئے ہیں, علی رضا بھائی بھی سوچ میں پڑ گئے ہیں. سوچ لیں. دانیال بھائی یاد ہے؟ آدھا ہاتھ کھڑا ہوا ہے آپ کا, پوچھ لیتا ہوں پھر کہیں ایسا غلطی نہ ہو جائے. چلے بتائیے. زبان کا سرا اور اوپر کے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. جواب غلط ہو رہا ہے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. یا تو وہ ہوگا یا وہ ہوگا. نہیں, اب سوچ کے بتانا ہے. ایک ہی چیز ہو سکتی نہیں, تو سرا ہوگا یا جڑ ہوگی. اب غور کریں کہ جڑ ہے یا سرا ہے. زبان کے سرا اور اوپر کے دانتوں کے کنارے. اچھا زبان کی جڑ تو نہیں ہے نا, زبان کا سرا ہی ہے نا. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. کنارے ہیں یا جڑ ہیں؟ دانتوں کے کنارے جڑ. جڑ ہے. سوچ لیں. جی پھر موقع دے رہا ہوں. جڑ ہے. دیکھیں پھر تو آپ بار بار کہہ رہے زبان دانتوں کے کنارے, پھر کہتے ہیں جڑ. جڑ ہے. جڑ یہ جڑا ہوتی ہے, جڑ ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ جڑ ہے. جڑ. جڑیں. جڑیں جمع کریں گے جڑیں, تو دونوں دانتوں کی جڑیں. جواب درست مان لیں. مان لیں یا ہے؟ ہے. آپ کو کیسے پتا؟ عثمان بھائی بتائیں گے. عثمان بھائی بتائیے دانیال بھائی کا جواب. درست ہے. زور سے ذرا. دانیال بھائی کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. یعنی زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے کناروں سے یا جڑوں سے؟ یہ بھی تو ہے. جڑوں سے. جڑوں سے. ماشاءاللہ. اور دانیال بھائی نے آخر جواب درست دے دیا ہے. اور ان کو کہتے ہیں عرفے. کیا کہتے ہیں؟ سعود بھائی بتائیں گے. ہاتھ کھڑا کر رہے تھے آپ, پھر نیچے آ گیا. عرفے. حروف نطعیہ کہتے ہیں. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. اور یہاں پر پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین ایک قاعدہ لگتا ہے. یہاں موجود بچے قاعدہ بتانے جا رہے ہیں. آپ بھی بتا سکتے ہیں. قاعدے کا نام بتائیے. ڈیفینیشن یاد ہے تو بھی بتائیے, ورنہ صرف قاعدے کا نام بتا دیجئے. تو یہاں موجود بچے قاعدے کا نام بھی بتائیں گے اور اس کی ڈیفینیشن بھی بتائیں گے. ایسا ہی ہے. حسان بھائی آپ کو یاد نہیں آ رہا؟ ذہن میں تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے. اچھا کیا آ رہا ہے؟ تو جواب دیں, سوچیں ذرا, مائک لیں. کوشش کرنے سے ہی آتا ہے, کیونکہ من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو آپ تھوڑا سا ذہن لگائیں. کیا ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے. اقلاب کس نے کہا؟ کس نے کہا تھا؟ علی رضا بھائی نے کہا کیا؟ اچھا آپ دوبارہ حسان بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. چلیں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے. ادغام کا. ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے. بالکل جواب درست دے دیا آپ نے. اب بتائیے ادغام مال غنہ ہے یا بلا غنہ ہے؟ ادغام کی دو قسمیں ہیں. ادغام مال غنہ ہے. اچھا کیسے پتا چلا کہ مال غنہ؟ غنہ کے ساتھ کیسے ہو رہا ہے؟ فاکہۃ. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو زور کر. دانیال میں بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ اگر نہیں, اگر یہ کیا کہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے, دیکھیں چھوٹا سا ایک جواب ہے, پھر اس کی ڈیفینیشن تو الگ ہے نا. یعنی کہ ہم آپ سے کہیں کہ
اس میں ادغام ہو رہا ہے یا ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے. تو ادغام مال غنہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا بننی، یعنی کیا ہو رہا ہے؟ کہ کچھ تھوڑا سا ایک اشارہ دیں. عثمان بھائی آپ کو یاد ہے، بتائیں. نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر رو اور لام اور رو کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے حروف یرملون میں سے تو ادغام مال غنہ ہوگا. اچھا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے بالکل ڈیفینیشن صحیح بتا دی. لام اور را میں ادغام جو ہے بغیر غنے کے ہوگا، اس میں غنے کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں غنے کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہی چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیسے پتا چلا کہ یہ غنے کے ساتھ ہے یا بغیر غنے کے؟ یہ چیز بتائیں. صرف کون بتائے گا؟ عثمان بھائی بتائیے. کیسے پتا چلا کہ یہاں ہاں نہیں، کیا چیز ہو رہی ہے جس سے پتا چل رہا ہے؟ آٹومیٹکلی خود ہی ہو رہا ہے. ناک میں آواز جا رہی ہے. جب ناک میں آواز جا رہی ہے تو غنے کی آواز آ رہی ہے. تو آواز کیا ہے؟ فاکہۃ. فاکہۃ. تو پتہ چلا غنے کے ساتھ ادغام ہے، وہ ادغام مال غنہ ہے، غننے والا ہے. صحیح پتہ چلا نا، ناک میں آواز گئی نا. اور اگر ناک میں آواز نہیں جاتی تو کیا ہو جاتا؟ ادغام بلا غنہ ہو جاتا. کیسے؟ جیسے آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں کہاں پر؟ ہم پڑھتے ہیں مر ربی کا، نون کا رام ہوا مر ربی کا، تو کیا ناک میں آواز گئی؟ نہیں گئی. اسی طرح مصدقا لما، قاف تنوین کے بعد لام آیا تو بھی ناک میں آواز نہیں گئی. جب ناک میں آواز جائے تو سمجھ لیں غننے والا ادغام ہے، ناک میں آواز نہ جائے تو سمجھ جائیں بغیر غننے والا ادغام ہے. ایزی ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ ماشاء اللہ. اور آپ نے ڈیفینیشن بھی صحیح بتائی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون آئے تو ادغام مال غنہ ہوگا، لام اور را آئیں گے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. اور واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے. ماشاء اللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نون کا مخرج بتانے جا رہے ہیں. کون؟ علی رضا بھائی جی، مائک دیجیے گا ان کو. بتائیے نون کا مخرج. زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے. زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑے. جب زبان کا کنارہ انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑوں میں لگتا ہے، جی ہاں، اوپر دانتوں کے جڑ ہوتی ہیں، وہاں ختم ہوتی ہے تو وہاں سے مسوڑے شروع ہو جاتے ہیں. جب وہاں ہم لگاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے نون. کیا ادا ہوتا ہے؟ نون. اور اس کے ساتھ ہی لام ہوتا ہے، اس کا مخرج بھی قریب ہے. جی بتا دیجئے دانیال بھائی کیا ہوتا ہے؟ یہ لام بھی آ رہا ہے آگے، لام کا مخرج بتا دیجئے. زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں. ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے، جب زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں کو لگتا ہے تو لام ادا ہوتا ہے. اور اگر ضاحک کو ہٹا دیں تو انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑے نون کا مخرج ہوتا ہے. اور انیاب کو بھی ہٹا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ رباعی اور ثنایا کے مسوڑے، یہ را کا مخرج ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خا کا مخرج ہے کا. نون کا مخرج ادا ہوتا ہے ثنایا. جی، انیاب سے لے کے ثنایا تک کے مسوڑے. جب زبان کا کنارہ انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑوں کو لگتا ہے تو نون. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب اوپر دانتوں کی جڑیں ختم ہوتی ہیں تو یہاں مسوڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتے ہیں؟ مسوڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان مسوڑوں سے ہی زبان کا کنارہ جب لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے لام نون را. جہاں ضاحک سے لے کے ثنایا تک لام کا مخرج، اور انیاب سے لے کے ثنایا تک نون کا مخرج، اور رباعی سے لے کے رباعی، اور یہ برابر بھی دانت ہوتے ہیں، جو بڑے دانت ہوتے ہیں ثنایا ہوتے ہیں، اس کے برابر رباعی ہوتے ہیں. رباعی اور ثنایا کے مسوڑوں سے را ادا ہوتا ہے. جی ہاں، اور ان کو کہتے ہیں حروف طرفیہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور خا کا مخرج کون بتائے گا؟ سب مل کر بولیں. حلق کے اوپر والے حصے سے. حلق کے اوپر والے حصے سے خا کا مخرج ادا ہوتا ہے. اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. اب یہاں پر ایک قاعدہ، اس قاعدے کا نام بتانے جا رہے ہیں ہمارے سعود بھائی. ادغام مال غنہ. سوچ لیں. عثمان بھائی بتائیں گے.
بتائیے یہ ادغام مال غنہ انہوں نے کہا، کیا ان کا جواب درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے. زور سے بولیں. سعود بھائی کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. اچھا سعود بھائی اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی آپ نے بتائی تھی یہاں پر، تو ہم آپ سے نہیں پوچھتے، ہم پوچھتے ہیں دانیال بھائی سے. دانیال بھائی بتائیے اس کی ڈیفینیشن یاد ہے؟ بتائیے. نون ساکن یا تنوین کے بعد جی جی بالکل بالکل آپ درست جا رہے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد دیکھیں آگے کیا ہے یہاں پر کیا یرملون میں سے جی 4 حروف آ جائیں تو ادغام مال گنہ ہوتا ہے، اور 2 حروف آ جائیں تو ادغام بلا گنہ ہوتا اچھا وہ 4 حروف کون سے اور وہ 2 حروف کون سے یہ بھی تو بتائیں. ہے. یا میم واو نون یہ آ جائیں تو کیا ہوگا؟ ادغام بلا غنہ ہوگا یا مال مال غنہ؟ گنہ ہوتا ادغام مال غنہ ہوگا. جواب درست ہو گیا. اور ادغام بلا غنہ کب ہوگا؟ ہے. اور رو اور لام آ جائے تو ادغام را اور لام آ جائے ادغام بلا غنہ ہوگا. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ. اور یہاں پر ایک الف کا غنہ ادا کریں گے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین. اور حروف یرملون کتنے ہیں؟ مل کر بولیں. کون کون سے؟ یا را میم لام واو اور نون. کتنے ہو گئے؟ 5 اور 1 6 ماشاء اللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. واو کی ادائیگی آپ بتا چکے ہیں ہونٹوں کی گولائی سے. ماشاء اللہ. را پر پیش آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا پر. ماشاء اللہ. اچھا را کو میم سے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ توجہ سے بتانا ہے، سوچ سمجھ کے. صفوان بھائی آپ بتائیے. میم مشدد میم مشدد کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوگا ایک الف کا. میم مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوگا جی پکا؟ جی. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے جب کبھی نون پر تشدید آ جائے، میم پر تشدید آ جائے تو ایک الف کا ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے ہو گیا ہے الف مدہ. ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. اور جب یہاں وقف کریں گے تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ یہ قاعدہ بتانے جا رہے ہیں محمد رشاد بھائی. محمد رشاد بھائی آپ کو یاد ہے؟ سوچ لیں. جی ہمارے محمد رشاد بھائی بتائیں گے. جی مد عارض. مد عارض آپ نے یاد کیا ہے؟ اچھا مد عارض کی ڈیفینیشن یاد ہے آپ کو؟ بتائیے. مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقت کی وجہ سے کوئی بھی ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. پکا؟ اچھا مد عارض کو کتنا کھینچتے؟ 3 یا 4 الف تک. 3 یا 4 الف؟ 5-6 الف تو نہیں. چلیں کون بتانے جا رہے ہیں؟ 2 علی صاحب بھائی بتائیے. 1 2 3 الف یعنی 2 4 6 حرکات کی مقدار تک. جی ہاں 1 2 3 الف 2 4 6 حرکات کی مقدار کھینچ سکتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی رشاد بھائی یاد ہو گیا ابھی؟ 4 اور 5 3 اور 4 الف نہیں بلکہ کتنے؟ 1 2 3 3 اور 4 الف ہو جائیں گے 6 اور 8 حرکات بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو 1 2 3 الف تک ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. آپ نے ڈیفینیشن صحیح بتائی مگر یہ آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے اور آئندہ یاد رکھنا ہے. ماشاء اللہ. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ میں سے بھی آواز آئی اور بعض بچے کرتے ہیں آ کو الگ کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے پڑھنے کا جو ایک ٹیمپو ہوتا ہے نا وہ متاثر ہو جاتا ہے. کیسے؟ اب آپ غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آلَاء یہ نہیں کرنا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ماشاء اللہ. اب آپ نے درست پڑھا ہے ماشاء اللہ. اور اس کے قواعد تقریباً آپ کو یاد ہو چکے ہیں. یا مشدد کو ذرا رک کر ادا کریں گے مگر یا کے اندر یا بعض بچے پڑھتے ہیں بڑے بھی پڑھتے ہیں. فَبِأَيِّ ابھی میں کسی بھائی کا سن رہا تھا تو وہ پڑھے فَبِأَيِّ یا پڑھ دیتے ہیں عَلَى النَّبِيِّ تو عَلَى النَّبِيِّ بھی نہیں کرنا. فَبِأَيِّ بھی نہیں پڑھنا. فَبِأَيِّ یا مشدد رکھنا ہے. عَلَى النَّبِيِّ یا مشدد ہے مگر
یعنی زا جیسی شین جیسی جیسے منہ میں آواز پھیل جاتی ہے تفشی ہوتی ہے تو ایسا نہیں کرنا. اور یہ مد کون سی ہے مد بتائیں گے جی بتائیے دانیال بھائی. مد متصل مد متصل کو کتنا کھینچ کر ادا کرتے ہیں 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. اور یہاں پر را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا اور کاف کو باریک رکھنا ہے تا کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے اور ذال کی ادائیگی. ذال کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ہمارے کون طفان بھائی علی رضا بھائی. ابھی کس نے جواب دیا تھا دانیال بھائی. تو ٹیم اے سے دیا تھا ٹیم بی سے آپ بتائیں گے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. سوچ لیں جی زبان کا سرا جی زبان کی جڑ تو نہیں نہیں زبان کی نوک تو نہیں زبان کا سرا جی اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے یا کناروں سے کنارے اوپر کے دانتوں کے کنارے اندرونی کنارے سے. اندرونی کنارے. تو کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے 3 کون کون سے ذا 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 کیا ہوتا ہے ذال اچھا دال ہوتا ہے یا زا ہوتا ہے یہ زا ادا کریں گے یا ذال ادا کریں گے ذال ذال اور اس کے ساتھ وہ وہ تھا سا آخر میں لے کے آئیں گے. اگر ہم سا پہلے لے کے آئیں کیونکہ پہلا الف با تا سا پہلے کیا آتا ہے سا آتا ہے نا جی تو سا ذال اور وا کتنے حروف ہوئے 3 ان کو کیا کہتے ہیں عرف لساویہ. سوچ لیں جی بتائیے دانیال بھائی ان کا جواب درست ہے یا کیا ہے بتائیں. جی ان کا جواب درست ہے. علیزہ بھائی کا جواب درست ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آخر میں ہو جائے گا مل کر بولیں حد عارض ہو جائے گا ماشاء اللہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. یہاں موجود بچے بھی اچھے انداز سے کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی. آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کیونکہ قرآن پاک پڑھنے میں ایک تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اگر بار بار ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے دہراتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا ہم اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. اور یہاں موجود بچے بھی اور بڑے بھی جو ہمارے کیمرہ مین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو یہاں موجود ہیں جی ہاں جتنے بچے بڑے سب ہیں سب نے قرآن پاک سیکھنا ہے اچھے انداز سے سیکھنا ہے پڑھنا بھی ہے. کبھی کبھی یہاں کوئی کیمرہ مین پڑھ کے سناتے بھی ہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے. کوشش کر رہے ہیں جی ہاں بچے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین ہم سب نے قرآن پاک سیکھنا ہے. چھوٹوں نے بھی سیکھنا ہے بڑوں نے بھی سیکھنا ہے اور ہمارے بڑوں نے بھی یعنی ایکسٹرا بڑوں نے بھی سب نے قرآن پاک کو درست کرنا ہے ماشاءاللہ. امید ہے آپ نے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش بھی کی ہوگی اور اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا ماشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اس کے ساتھ اب وقت ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا مگر اس سے پہلے آئیے آپ کے کچھ کالس لیتے ہیں. جی کالس پلے کیجیے. میرا نام غلام مرتضیٰ ہے میں ضلع لودھرا سے بات کر رہا ہوں. میں آج کے سوال کا جواب بتاؤں گا. آج کے سوال کا جواب ہے سورہ فاتحہ. جزاک اللہ خیرا. آمین. آپ کا بھی جواب درست ہے سبحان اللہ. نیکسٹ کال. غلام محمد اتاری اور میں ہوں مہدیان اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں تو شہر سے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے سورہ فاتحہ. جی سورہ فاتحہ. آپ کا بھی جواب درست ہے سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے. میں شاہپوریانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے زبان بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ سورہ فاتحہ. جی سورہ فاتحہ. آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں ایک ساتھ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے توجہ کے ساتھ سنا سمجھا اور اب پڑھنا ہے میرے ساتھ مل کر. پھر اس کے بعد سنانے کا مرحلہ بھی آئے گا تو ابھی توجہ کے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. فیہما فاکہۃ
فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ماشاء اللہ. پہلی آیت سنانے جا رہے ہیں کون؟ صفوان بھائی سنائیں گے. جی صفوان بھائی سنائیے اچھے انداز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فیما فاکہۃ ونخل ورمان. اچھا فی ماں میں ہا کو آپ نے صفوان بھائی واضح کرنا ہے، اور وَنَخْلٌ یہ آپ نے واو کی ادائیگی جو ہے صحیح کلیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. ماشاء اللہ. دوسری آیت پڑھیں گے دانیال بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلاء ربکما تکذبان. ماشاء اللہ. تو کذبان میں کاف کو باریک رکھنا ہے، موٹا تو نہیں کرنا، خاص خیال رکھنا ہے، اور ذال کی ادائیگی. ماشاء اللہ. اور کوشش جاری رکھنی ہے اچھے انداز سے. جی اب بتائیں، پڑھیں گے علی رضا بھائی. پڑھیے. فيهما فاكهة ونخل ورمان. کوشش کی، اچھی کوشش کی. جی مگر کوشش کیا کریں آپ تھوڑا میرے انداز کو آپ فالو کیا کریں، ٹھیک ہے. اب یہ کیا انداز ہوا؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. تو میں نے ایسے نہیں پڑھایا، تو میں اس چیز سے منع بھی کرتا کیونکہ اقرأ القرآن باللسان العربی واصواتها کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجے پر پڑھو اور ان کی آوازوں پر پڑھو. جو یہ قرآن پاک جب پڑھنا ہے علی رضا بھائی تو عربی انداز سے. اگر یہ انداز رکھیں گے نا تو یہ کیا ہو گیا؟ تھوڑا اجمی انداز ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اجمی. تو ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ عربی انداز سے. تو دوبارہ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فيهما فاكهة ونخل ورمان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور سعود بھائی اچھی انداز سے اگلی آیت کو پڑھ کے سنائیں گے، اور ایک الف والے کو زیادہ بھی نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے، سب کو مقدار میں پوری رکھنی، ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ آلاء ربکما تکذبان. اچھا را پر کرنے کی وجہ سے حمزہ آتا ہے نا، تو حمزہ بھی تھوڑا پر ہو جاتا ہے، اس کو باریک رکھنا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلاء ربکما تکذبان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. تو یہاں موجود بچے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، اور پہلے ہم حدر میں پڑھیں گے پھر ترتیل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا میرا بھی لہجہ کہیں دوسری طرف چلا گیا، تو اب میں اس کو اپنے لہجے کو دوبارہ سے کنٹینیو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحیح بھائی، دال کی ادائیگی آپ نے کلیئر رکھنی ہے، دال، ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان
فيهما فاكهة ونخل ورمان. میم مشدد میں ایک الف کا غنہ بھی کریں گے. دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاء اللہ کوشش کی مگر ایک ساتھ میں دونوں آئے تھے. کون کوشش کرے گا؟ بھئی ہے دانیال بھائی پڑھ لیں گے؟ سوچ لیں. جی دانیال بھائی کو مائک دیجیے گا. جی کوشش کریں. من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. بعض بچے چھوٹے ہوتے ہیں مگر سانس اچھا ہوتا ہے. کوشش کریں سانس سینے میں بھر کے اور پھر پڑھیں. فيهما فاكهة والنخل ونخل نہیں پڑھیں گے. ونخل دوبارہ سے دوبارہ پڑھیے. فيهما فاكهة والنخل والنخل نہیں کریں گے. نون پر کیا؟ نون پر زبر ہے تو ہم نے تشدید نہیں لگانی. ونخل دوبارہ سے. ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں آپ غور سے سنیں. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
माशाल्लाह, आप एक सांस में पढ़ने कामयाब हो गए, पर वो गलती आपने दुरुस्त कर ली, दूसरी हो गई है। वनखलू वरुमान, वरुमान यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना, वरुमानुन फबिअय्या, तो ये आपने कोशिश करनी है। माशाल्लाह आपने कोशिश की। देखें, कोशिश करता है वो पा लेता है, तो आपने कोशिश की और एक सांस में पढ़ने में कामयाब हो गए। तो आप प्यारे बच्चों, आप भी और मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी कोशिश करेंगे तो आप पा लेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की कोशिश ही नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर ये कोई चीज़ रखी हुई है और उसको मुझे उठानी है, तो मैं कोशिश ही नहीं करूँगा तो उठा पाऊँगा? कभी भी नहीं उठा पाऊँगा। तो हमने कोशिश करनी है, तो कोई भी काम कोशिश करने से वो मसला हल हो जाता है। जी हाँ, अल्लाह पाक की उसमें मदद शामिल हो जाती है, तो अल्लाह पाक से दुआ भी करनी चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे सब इंशाअल्लाह। मन जद्दा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। जी हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। कायद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीने की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, इसके साथ अब वक्त हुआ है अपने अगले सेगमेंट जाने बढ़ने का, और वो है पैकेज, और सेगमेंट का नाम है सीरत ताबईन और तबा ताबईन। Islam for kids, Islam for kids. प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सीरत ताबईन और तबा ताबईन के सेगमेंट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिन ताबई का जिक्र करेंगे उनका नाम है हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ताबई बुजुर्ग थे और आप अपने इल्म और अमल के एतबार से बहुत बुलंद मकाम पर थे। हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के तीसरे साल हुई। हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाहि तआला अलैह को प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें सीखने का खास शौक था। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह खुद बयान करते हैं कि मैंने एक हदीस को हासिल करने के लिए कई कई दिन और रातों का सफर किया। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बहुत से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से इल्म हदीस हासिल किया, लेकिन ज्यादा इल्म आपने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हासिल किया। अल्लाह पाक ने आपको मजबूत हाफिजे से नवाजा था। एक मर्तबा जो बात कानों में पड़ जाती थी वो हमेशा के लिए महफूज हो जाती थी। अल्लाह पाक की आप पर रहमत हो और आपके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो, आमीन। Islam for kids, Islam for kids. सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इसके साथ अब वक्त हुआ है अपने अगले सेगमेंट जाने बढ़ने का, और उस सेगमेंट का नाम है एक कहानी एक हदीस। Islam for kids, Islam for kids. अरे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट एक कहानी एक हदीस में। हमारे साथ मौजूद हैं रशाद भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं रशाद भैया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कहते हैं जाजान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी रशाद भाई। उस्ताद खावर एक बिजनेसमैन थे और बहुत मेहनत से उसने पैसा कमाया था, और दूसरों पर तरस खाया करते थे, दूसरे लोगों का ख्याल किया करते थे। माँ बाप की दुआओं से अब उनके कारोबार में बहुत तरक्की हो गई थी, और उस्ताद खावर अपने वालिदैन के बड़े फरमाबरदार थे। उनकी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करते थे। उस्ताद खावर की ये खुशकिस्मती थी कि अल्लाह पाक ने उनको दो बेटे अता किए थे, साद और सईद। ये दोनों अपने नामों की तरह बासआदत यानी खुशकिस्मत और नेक थे। साद और सईद की तरबियत में उस्ताद खावर से ज़्यादा इनके वालिद हबीबुल्लाह साहिब का हाथ था। उस्ताद खावर तो ज़्यादातर अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर ही रहते थे। साद और सईद दादा जान ही के पास ज़्यादा बैठते थे। 10 साल की उम्र में दोनों ने कुरान शरीफ भी हिफ्ज़ कर लिया था। साद और बहुत ही इस्लामी किताबें इनके पास मौजूद थी। अच्छी किताबें खावर साहिब ने अपने बच्चों को लाकर दी हुई थी, जिसने इन दोनों को बच्चों के जहन को अपने उम्र से बड़ा समझदार कर दिया था। शाबान का महीना चल रहा था कि एक दिन इन दोनों ने रोज़ा रख लिया। घर के फ्रिज में फल फ्रूट से भरा हुआ था, मगर दोनों बच्चों ने आंख उठाकर भी देखना पसंद नहीं किया,
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ سعد نے لون میں نکل کر دیکھا تو مالی بابا لون میں پانی دے رہے تھے۔ سعید پہلے تو اپنے پودوں کو پانی دیتے ہوئے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ ان کے پاس چلا گیا۔ مالی بابا، کیا آپ نے بھی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا ہے؟ سعید نے مالی بابا سے سوال کیا۔ مالی بابا نے سادگی سے جواب دیا، ہاں سعید بابو، بالکل ہمارا روزہ ہے، ہمارا بھی روزہ ہے۔ سعید نے کہا، تو آپ روزے میں بھی کام کرتے ہیں؟ مالی بابا نے جواب دیا، ہاں بیٹا، کام تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ سعید نے پوچھا، تو کیا آپ کو پیاس نہیں لگتی؟ پیاس لگتی ہے، مگر ہم کو اللہ پاک کی رضا چاہیے، ہم صبر کرتے ہیں اور روزے کا اجر تو اللہ پاک ہی عطا کرتا ہے۔ کچھ دیر سعید مالی بابا سے باتیں کرتا رہا، پھر اندر گھر میں آ گیا۔ گھر کے لاؤنج میں سعد دادا جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سعید بھی برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ دادا جان، ایک بات تو بتائیے، سعد نے دادا جان سے پوچھا۔ دادا جان نے خوش دلی سے کہا، جی بیٹا پوچھو۔ دادا جان، اسلام میں حسن اخلاق کا ذکر آیا ہے، اس کے متعلق کچھ بتائیے نا۔ بیٹا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دادا جان نے کہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار کا درجہ پا لیتا ہے، اور نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی حسن اخلاق ہوگا۔ اخلاق کے بارے میں ساری گفتگو سننے کے بعد سعد اور سعید دونوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور اس دن کے بعد یہ مالی بابا کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے لگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ارشاد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ایک اسٹوری سنائی، اس کے اندر ایک حدیث بھی بیان کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانب بڑھنے کا، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت۔ Islam for kids, Islam for kids. تو پیارے بچوں، ہم آگے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں، ہمارے سیگمنٹ میں ہوتے ہیں کچھ راؤنڈس، تو بڑھتے ہیں اب اپنے پہلے راؤنڈ کی جانب، اس کا نام ہے شعر سنائیے۔ یہ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ۔ آپ دونوں ٹیمیں تیار ہیں اس راؤنڈ کے لیے؟ مائک میں بولے، آپ دونوں ٹیمیں تیار ہیں اس راؤنڈ کے لیے؟ جی۔ تو پیارے بچوں، آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ۔ جی ٹیم اے۔ روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے، دکھلا دو سبز گنبد، دکھلا دو سبز گنبد، یا سیدی مدینہ، دکھلا دو سبز گنبد، یا سیدی مدینہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دکھلا دو سبز گنبد یا سید مدینہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ٹیم بی۔ ہجر و فراق میں دل عشاق رو رہا ہے۔ جی شعر درست کیجیے۔ ہجر و فراق میں دل بےتاب ہو رہا ہے، عشاق رو رہا ہے، لو چل دیا سفینہ۔ جی آپ یہ شعر دوبارہ پڑھ دیں۔ ہجر و فراق میں دل بےتاب ہو رہا ہے، عشاق رو رہا ہے، لو چل دیا سفینہ۔ یہ ہے بےتاب ہو رہے ہیں، عشاق رو رہے ہیں، لو چل دیا سفینہ۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم اے۔
रंगीनी जहाँ से दिल टूट जाए मेरा, या रब मुझे बना दे तू आशिक मदीना। जी आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, सुभान अल्लाह। जी टिम्बी। बेताब हो रहा है तैबा की हाज़री को, आशिक तड़प रहा है और फट रहा है सीना। आप ये शेर दोबारा पढ़ दें। बेताब हो रहा है तैबा की हाज़री को, आशिक तड़प रहा है और फट रहा है सीना। जी बेताब हो रहा है तैबा की हाजिरी को, आशिक तड़प रहा है, फट रहा है सीना। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जी टीम ए। नजरे जी टीम बी। आका न टूट जाए दिल का ये आबगीना, बुलवाइए मदीना दिखलाइए मदीना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी टीम ए। उनके दयार में तू कैसे चलेगा, अतार तेरी जुर्रत तू जाएगा मदीना। जी आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारे इस राउंड में दोनों टीमें बराबर हो गई हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए हम सईद भाई से कलाम सुनते हैं। जी सईद भाई। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद। मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, मंगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। ज़ाहिर में तस्कीने दिलो जा, बातिन में मेराज दिलो जाना, में नबी फिर नाम नबी है, नाम नबी फिर नाम नबी है, नाम नबी फिर नाम नबी है, नाम नबी की बात ना पूछो,
کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار سے نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے، کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو۔ یاد نبی میں روتے روتے، کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا سعید بھائی آپ یہ شعر دوبارہ پڑھ دیں۔ سب کچھ ہے سرکار، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اس کے ساتھ اب وقت ہے اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب بڑھنے کا، اور وہ ہے بزر راؤنڈ۔ آپ دونوں ٹیمیں تیار ہیں اس راؤنڈ کے لیے؟ مائک میں بولیں، آپ دونوں ٹیمیں تیار ہیں اس راؤنڈ کے لیے؟ جی آپ دونوں ٹیمیں اپنی ایک بار بزر چیک کر لیں۔ جی چلیے، دونوں کی بزر بج رہی ہے۔ اب اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ میرا پہلا ورڈ ہے سبز۔ جی ٹیم اے۔ میں سبز سبز گلبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا، اب اذن دے دو آقا، میرا اگلا ورڈ ہے باغ۔
یہ آپ دونوں نے ایک ساتھ دبا دی ہے. میں ورڈ دوبارہ بولوں گا, اس کے بعد آپ نے بزر بجانی ہے. ورڈ ہے باغ. جی ٹیم بی. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بو ہے بلبلے پڑھتے ہیں کلمہ نور کا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے کمال. جی دوبارہ لفظ ہے کمال. جی ٹیم اے. وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے, گمان نفس جہاں رہے گول خار سے سور ہے, گول خار سے سور ہے. یہی شمع ہے کہ دعا لگی صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. میرا آخری ورڈ ہے غم. جی ٹیم اے. غازدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید کا ریغہ. غازدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری. اس برس بھی دیکھتا برسبز گنبد کی بہار. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, اس کے ساتھ میچ راؤنڈ میں ٹیم اے جیت چکی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آئیے ہم حسان بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی حسان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. 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 تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. تڑپ رہا کی حاضری کے لیے. مجھ در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے. مجھ در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے. وہاں کے عشق بھی پلانا, وہاں کے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میری آنکھوں میں سمانا مدنی مدینے والے. میری آنکھوں میں سمانا مدنی مدینے والے. بن دل تیرا ٹھکانا, بن دل تیرا ٹھکانا
ٹھکانہ مدنی مدینے والے تیری جب کے عید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کے عید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تو آنا میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں سلام عاشقانہ سلام عاشقانہ مدنی مدینے والے تیرا غم کی جاگیں تار تیرا غم کی جاگیں تار اسی میں رگے گرفتار تیرا غم کی جاگیں تار تیرا غم کی جاگیں تار تیرا غم کی جاگیں تار اسی میں رگے گرفتار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے غازے غلام ہو جائے سلام کے لیے غازے غلام ہو جائے سلام کے لیے غازے غلام ہو جائے سگار چاہیے سرکار زر کے لیے تڑپ رگا او مدینے کی حاضری کے لیے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی مدینے میں شامل ہو جائے جو زندگی مدینے میں شامل ہو جائے سگار چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رگا او مدینے کی حاضری کے لیے تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم یہ زندگی میری ہوگی تمام ہو جائے یہ زندگی میری ہوگی تمام ہو جائے سگار چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رگا او مدینے کی حاضری کے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ آئیے ہم عثمان بھائی سے کلام سنتے ہیں جی عثمان بھائی حشر میں خود
بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا عادتیں رات بہانا ہے میری بخشش کا رات پڑھتے ہوئے میں پر سے گزر جاؤں گا اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچا. انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Islam for kids, for kids. آؤ بچوں، Islam for kids, for kids. آؤ بچوں، سیکھیں اسلام کو، سیکھیں اسلام. Islam for kids. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا